अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। अच्छा, कुछ अरसा पहले जिसका बहुत ढिंडोरा पीटा गया और बाद में काफी जगहों के ऊपर ये बात चली और ऐवान बाला को भी नाराजगी हुई इस बात पर, जब ये मामला बना था कि 140 ममालिक जो हैं वो प्रेसिडेंट शी ने कॉल अप किए, जो कि बहुत बड़ा इवेंट था और उसके ऊपर जो है वो क्लैरिटी दी गई थी कि चाइना का जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके अंदर $1 ट्रिलियन लग चुका है और इसके अंदर हम सी पैक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हैं, इसका बुनियादी मकसद क्या है। तो वो क्लैरिफाई किया जाना था कि हम कोई इंपेरियलिज्म नहीं है चाहता, चीन जो है वो इंपेरियलिज्म नहीं चाहता, वो किसी को माशी कॉलोनी नहीं बनाना चाहता, वो डेट ट्रैप में नहीं फंसाना चाहता, और इसको क्लैरिफाई करने के लिए उसने अपने तमाम दोस्त ममालिक को बुलाया। अच्छा, अब जब पाकिस्तान का मैटर था तो मेरे किसी गुफ्तगू के अंदर ये बात चली गई और फिर उसका जो है वो रस्सी का रस्सा बना दिया गया, छोटी थी टूथपिक थी उसका बांस बना दिया गया, लेकिन वो बात बुनियादी तौर पे दुरुस्त होकर आज लम्स की जुबान बन गई। वो मेरा सवाल ये था जिसमें मैंने ये जुमला कहा जो ढिंडोरा पीटा गया, जिस पर मैंने कहा शादी तो हमारी थी, यानी चाइना के अंदर जाना, यानी सी पैक के प्रोजेक्ट के तहत चाइना के अंदर पार्टिसिपेट करना, चाइना के कॉल अप में जाना, प्रेसिडेंट शी की तरफ जाना, ये तो हमारा बनता था। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा अलाय है, सी पैक का मेंबर है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट उसका है और उसके साथ हम एक बहुत बड़े अलाय हैं और हमने साथ चलना है। और साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अंदर और पाकिस्तान की बका और सलामती का सबसे बड़ा जो मंबा कह सकते हैं वो इस वक्त सी पैक है और हमारा अलाय होना बड़ा जरूरी है और नेचुरल है और नेचुरल अलायंस है। इस बात पर मैंने कहा कि शादी तो बेगानी नहीं थी, अब्दुल्ला बेगाना था, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि जंज पर आई थी अहमक नचन। तो मैंने इनको यही कह दिया कि भाई जो शादी तो बेगानी नहीं थी लेकिन अब्दुल्ला दीवाना था। अब्दुल्ला दीवाना के ऊपर मैं मजीद आपको बताता चलूं, उसमें मेरा मकसद ये था कि इनको अपने सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, इन्होंने कोई पोजीशन होल्ड कभी नहीं की, इनको किसी जो है वो ज्योग्राफिकल स्टेटमेंट का नहीं पता, ज्योग्राफिक कनेक्टिविटी का नहीं पता, सियासत का नहीं पता, निजाम का नहीं पता, किस जगह कैसी गुफ्तगू करनी है ये नहीं पता। एजेंडे के अंदर ग्रीनिंग ऑफ द इकोनॉमी के ऊपर बात की गई, वो सारा का सारा अलग मैटर है। लेकिन आप ये जानते हैं कि इस वक्त जो बड़ा सब्जेक्ट था उसमें प्रेसिडेंट पुतिन का वहां पर आना कोई मामूली बात नहीं थी। इस टाइम पे गजा का मैटर छिड़ा हुआ है, उस वक्त इजराइल का मैटर छिड़ा हुआ है और उसमें मैंने सिर्फ ये कहा कि जिस मकासद के लिए गए हैं उनको तो पता ही कुछ नहीं है कि सी पैक क्या है, इनको पता ही कुछ नहीं है कि जो है वो मामलात क्या होते हैं, रशाकई में क्या डेवलपमेंट हुई, बाकी क्या डेवलपमेंट हुई, कितने पैसे अब तक दिए गए, $42 बिलियन कहां लगे, $62 बिलियन आने थे, $400 बिलियन जो है वो चाबहार में लगे, पाकिस्तान के अंदर $100 बिलियन का टारगेट था वो क्यों नहीं हुआ, इसके आगे के मामलात क्या होने थे। तो बुनियादी तौर पे कहने का मकसद ये था ही इज कंप्लीटली अनफिट फॉर दिस जॉब। और एक बात जो आमतौर पे मैं कहता रहा हूं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो अपनी लेजिटिमेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूट भी जो है वो लेजिटिमेट पोजीशन में नहीं है। तो एक जो है वो इंटरिम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो सूडो तौर पर ज्यादा उछल कर बातें नहीं करता, तो ये नुकसान देता है पूरी दुनिया के अंदर। और वो अपने आप को सूडो तौर के ऊपर एक मुशर्रफ समझते हैं, एक बेनजीर समझते हैं जो उनको, और वो कोशिश करके हार्वर्ड में भी तकरीर करने की कोशिश की जो इजाजत नहीं मिली, ऑक्सफोर्ड में भी ऐसी हरकत करना चाहते थे और इसी तरीके की हरकत ये इनसे ये हो जानी थी क्योंकि वो अपने आप को कहीं अपने यानी यूं समझे कॉन्शियस नहीं अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में ये समझ बैठे हैं कि वो एक डिक्टेटर है और वो एक ऐसी मतलब एक टोटल टीम ही गलत सेलेक्ट हो गई। दूसरी उसके बाद जो है जो जिस तरीके का इनका सूडो इंटेलेक्ट है और मुख्तलिफ मोटी मोटी जो है वो वर्ड्स का इस्तेमाल करना और ये सारी बातें, और फिर ऑफ कोर्स यानी मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, यानी दिवालिया हम होने के करीब हैं और हमारे हालात बेड़ा गर्क हो चुके हैं और फिर आप जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हो तो आपको कैसा अजीब लगेगा। तो और यही बड़ी बात जो है जब लम्स के अंदर जब ये गए हैं तो एक जो वहां की तालिब इल्म थी उन्होंने ये बात जबरदस्त करके उन्होंने वही मेरे जुमले दोहरा दिए। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल हालत आपकी ये है, पाकिस्तान डिटोरिएट कर रहा है, आपकी जो सारी चीजें हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रही, डॉलर जो है वो स्टेबलाइज नहीं हो रहा, इलेक्शन आप करवा नहीं पा रहे, तो आप हमसे क्या बात करने आए। तो यही बात का मेरा भी सवाल था कि आप हार्वर्ड क्या करने जा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड क्या करने जा रहे हैं और लम्स में क्यों आए, क्या चाहते हैं आप, करना क्या चाहते हैं।
تو اب آپ کو ساتھ ملتے ہیں میں کچھ سوالات ہیں جو میری نظر میں بڑے مزیدار سے ہیں، آپ بھی سنیے، اور اس کی آپ کو میں نے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اور بنیادی کہانی بتا دی کہ میں نے عبداللہ دیوانہ کیوں کہا، یا جنج پرائی تھے احمق نچن کیوں کہا. جنج ہماری ہے تو جنج پرائی بھی نہیں، جنج تو اپنی ہے، لیکن احمق کیوں ناچ رہا ہے؟ تو اس کے اوپر میں آپ نے دیکھ ہی لیا. اب اس کے اوپر میں نے کوئی گفتگو نہیں کی ہے، کوئی میری طرف سے نہیں کی، اب تو پورے پاکستان کی زبان میں عام ہو گیا. مجھے ان کے آنے کے بعد سے پہلے دن سے میں نے ان کی شکل دیکھتے ہوئے ایک پرسنالٹی انالیسس کا سکیچ بنا لیا تھا کہ ان کے اندر کوئی ڈیپتھ اور سبسٹنس نہیں ہے. یہ اس پوزیشن کے اوپر اسی طرح جیسے نظام سکہ ایک دن کے لیے جو ہے وہ بنتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے، اس کو بادشاہ جو ہے ایک دن کے لیے اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے. پھر وہ ایک ڈرامہ آیا تھا چلاک طوطے، اور افتخار ٹھاکر تھا. آپ کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا، وہ چلاک طوطے شاید ہے، وہ ڈرامہ آپ ضرور دیکھیے گا نظام سکے کی کہانی کو لے کے. تو جو جس طرح سے بادشاہ نے بیہیو کیا تھا اسی طریقے سے جو ہے وہ بالکل ایگزیکٹلی آپ کو ڈرامہ یاد آئے گا، اور لمس کے اندر جو حرکتیں تھی وہ آپ کو یاد آ جائیں گی عبداللہ دیوانہ صاحب کی. تو اب میں اس میں سوال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. وہ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ ملک میں اتنے مسائل چل رہے ہیں، معیشت برباد ہے، آپ لمس میں کرنے کیا آئے؟ تو کاکڑ صاحب کا جواب اس میں آیا کہ لمس میں آ کے دیکھنا چاہتا تھا. اب جواب سنیے گا، یعنی آف کورس اوور کلیور، زیادہ اوور کلیور بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہائی انٹلیکٹ پر جانے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ لمس میں آ کر دیکھنا، اور لمس والوں نے شکر ہے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی ٹوٹل کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کرتے کیا رہے ہیں. آپ تو خود کسی ایڈجنکٹ فیکلٹی میں بھی نہیں رہے، آپ نے وزٹنگ فیکلٹی لیا، آپ نے کوئی کمپلیٹ ماسٹرز بھی نہیں، کوئی پی ایچ ڈی نہیں، کوئی پوسٹ ڈاک نہیں جس کے مطابق آپ یہ بات کرتے ہو. یا پوری دنیا کی آپ نے جو مشرف صاحب کی طریقے سے آپ نے کوئی جو ہے وہ جو اتنے ساری بٹالینز کے اندر کام کیا ہو، یا پوری دنیا کی جغرافی کے اوپر کام کیا ہو، ایسا معاملہ نہیں تھا. بہرحال سوال انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا لمس میں آ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ہماری جنریشن میں ایسے لوگ ہیں جو چیلنجز کا سامنا کر سکیں جس کا ہمیں سامنا تھا. تو اندازہ کریں کہ آپ کی اپنی پوزیشن نہیں ہے، آپ لمس میں جو کہ پولیٹیکلی، سوشلی، کلچرلی اور ہائی ایلیٹ کے اندر جانتے ہیں کہ وہ سب سے یعنی وہ اتنے اویئرڈ ہیں کہ 90 دن میں بھائی الیکشن کیوں نہیں کہ وہ بیسکس جانتے ہیں. اور آپ ان کے سامنے بڑے سوالات لے کر جائیں کہ آپ ہمیں چیک کرنے آئے ہیں، ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو کوئی سبسٹنس ہی نہیں ہے اور آپ کے پاس وہ پوزیشن ہی نہیں ہے، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے طور پر آئے ہیں. ایک تو 50 منٹ وہ لیٹ آئے تھے، اس کی کہانی بھی آپ کو سناتے ہیں، جس کے اوپر اس مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر سوال کے اوپر جو ان کے ساتھ ہوئی ہے شاید میں اتنی گفتگو نہ کبھی کر سکتا جس کی مہلت مجھے اب مل گئی. اب اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کس جنریشن کو دیکھنے آئے تھے جب ان کے پاس خود سبسٹنس نہیں ہے، جب وہ اس قابل خود نہیں ہے کہ اسیسمنٹ ان کی اپنی ہونے والی تھی، تو وہ آپ اسیس کیا کرنے آئے تھے. دوسرا سوال بھی انٹرسٹنگ ہے جی. انہوں نے پوچھا کہ آپ ایک یونیورسٹی آئے ہیں، طلبہ اپنا وقت نکال کر آئے، اساتذہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ پھر 50 منٹ لیٹ آئے. سر میں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میرا وزیر اعظم، بے شک نگران وزیر اعظم کو علم کی عزت نہیں. اب اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا سوال ہے اور بہت موضوع سوال ہے، اور پوری یوتھ اور پورے پاکستان کا نمائندہ سوال ہے کہ آپ کو علم کی عزت نہیں. بالکل واقعی درست بات ہے. اگر قائد اعظم ہوتے یا اگر کوئی بڑے بڑے لیڈرز آپ دیکھ لیں کبھی ایسا جواب نہ دیتے، کیونکہ سب سے پہلے طالب علم ہوتے ہیں اور جو آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ دیر نہیں کرتے، اپنے مستقبل کو آپ ویٹ نہیں کروا سکتے. لیکن کاکڑ صاحب نے چلاک جواب دینے کی کوشش کی، لیکن جو سوال اتنا بھاری ہو چکا تھا اس کا جواب اول تو بنتا نہیں تھا. لیکن انہوں نے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ کام آتا نہیں ہے آف کورس، تو چلاکی کا دامن انہوں نے تھامے رکھا اور بولا، جواب دیا، مجھے اس کام کے لیے نہیں چنا گیا کہ میں لمس میں آ کر آپ سے بات کروں. تو ہم بھی تو یہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو اس کام کے لیے نہیں چنا گیا تو آپ کیوں ریکویسٹ کرتے پھرتے ہیں؟ آپ نے کیوں رضاد داؤد صاحب کو پریشرائز کیا کہ ان کے انسٹیٹیوٹ کے اندر یہ اس طرح کا تماشا لگائیں؟ آپ کیوں بات کرنا چاہتے تھے؟ آپ کیوں مشرف کی طریقے سے، یا جس طرح عمران خان صاحب کو بلایا جاتا تھا یا باقی دنیا میں پرائم منسٹرز کو بلایا جاتا ہے، یہ ان کے لیے بہت بڑی پریسٹیج ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے کوئی ایسا مضبوط وزیر اعظم جس کی پولیٹیکل لیگیسی ہوتی ہے وہ جا کر بات کرتا ہے. یہ بھی اسی طرح اپنے آپ کو اس خمار کے اندر چلے گئے کہ یہ وزیر اعظم ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں بات کروں. لیکن جب ان سے یہ سوال نہ بن پڑا اور اتنی بڑا سوال جب ہو گیا کہ میرے ملک، میرے وزیر اعظم کو علم کی اور طلباء کی عزت ہی نہیں ہے، اس کے بعد جواب وہ دے رہے ہیں کہ مجھے اس کام کے لیے نہیں چنا گیا کہ میں لمس آ کر آپ سے بات کروں، آپ کے پاس یہاں سے جانے کا حق تھا.
یعنی کاکڑ صاحب کے پاس جانے کا حق تھا، مطلب طالب علموں سے کہا کہ جانا چاہتے تھے تو چلے جاتے، کس نے روکا تھا آپ کو؟ یعنی کوائٹ ویری روڈ. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ذہنی سطح اتنی زیادہ زوال اور پستی کا شکار ہے، اور کئی جگہوں پہ انہوں نے تم کہہ کے بات کی، اور تم تو بات کرو اور چندہ، یعنی تمسخر اڑاتے رہے اور لوگوں کو سپریس کرنے کی، اپنی چلاکیوں سے سپریس کرنے کی کوشش کرے. یہ پاکستان کا ایلیٹ سکول ہے which is لمز. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آرڈنری سٹیزن ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اور وہاں سے بلوچستان سے بھی لوگ تھے. یہ بھی نہیں کہ صرف امیر لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ قابل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ 90% سے زیادہ مارکس لے کر پہنچے ہوتے ہیں. تو آپ ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے جنہوں نے دنیا کی ہسٹری پڑھ رکھی ہے، جن کے پاس نوم چومسکی آتا ہے، لمز کے اندر نوم چومسکی آ چکے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے جو ہیں وہ دماغ جو ہیں یہاں پر وہ پیڈ لیکچرز دے چکے ہیں. تو آپ اس جگہ پہ صرف اور صرف آپ کو جب موقع ملا تو آپ طاقت کے زور پہ آ تو گئے، لیکن آپ کے ساتھ ہوا کیا اور پھر آپ نے جواب کیا دیے آپ نے دیکھ لیا. ویری روڈ. اگلا سوال ہوا کہ لڑکے نے سوال کیا کہ سر آپ منتخب ہوئے تھے، طلبہ بولے نہیں سلیکٹڈ، پیچھے سے آواز آئی اور ہال کو ہال اٹھا ہوا سلیکٹڈ. کاکڑ صاحب کا جواب نہیں میں نامزد ہوا تھا، نامنیٹ. مطلب اندازہ کیجئے کہ کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ اتنا اگر ان کا بتنگڑ بن چکا تھا اور کنٹرول انوائرمنٹ میں بات کرنا چاہتے تھے اول تو ان کو جانا نہیں چاہیے تھا کہ ان کے حالات اب ان کو پبلک کی پلس کا پتہ ہی نہیں ہے. سوال پنجاب اور کے پی کے میں 90 روز میں الیکشن کیوں نہیں کروائے گئے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ طلبہ نے ان سے کوئی ان کو سیریس لیا نہیں. انہوں نے کہا آپ کیئر ٹیکر ہیں تو اگر آپ نامنیٹ بھی ہوئے تو اپنا کام کریں، آپ ہم سے کیا بات کرنے ہیں. پھر کاکڑ صاحب کا جواب سنیے. آئین کا آرٹیکل 254 کہتا ہے کہ اگر کسی کام کے کرنے میں دیر ہو جائے تو اس سے آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. اب مجھے بتائیے کہ آپ کو یاد ہے کہ میں بھی ٹی وی پر پورے 5-6 مہینے اس بات پہ، ہمارا سال لگ گیا تقریباً، مسلسل ہم اس بات پہ کرتے رہے کہ 224 کی جو امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو منہ سے بولے نا کہ آپ جو ہے وہ پولیٹیکل ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں، یا آپ کے ارادے کچھ اور ہیں تو آپ انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ انڈر 254 آپ اپنے آپ کو ایکسرسائز کروا رہے ہیں. یہ تو نانسنس جواب تھا اور جو آپ کے سامنے آ گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو 254 کے دھارے کے اندر لانے کی کوشش کی. بھائی جواب تو 90 دن کے اندر الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ ہم آپ سے پوچھ ہی نہیں رہے اور آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں اور باقی دنیا میں پاکستان کیا پوزیشن لے گا، کیونکہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کوئی بھی پوزیشن لے سکیں، آپ ایگزیکٹ پوزیشن میں نہیں ہیں. دوسری بات، اس کے بعد طلبہ نے سخت سوالات کے جواب میں کاکڑ صاحب نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی ملٹری ٹیک اوور کی پیداوار ہوں اور مجھے کچھ مشکل سوالات کے جوابات دینے پڑے. دراصل میں ایک کانسٹیٹیوشنل آرڈر کی پیداوار ہوں، یعنی بتانا پڑ رہا ہے کہ میں آئینی نگران وزیر اعظم ہوں. جس کو یہ جواب دینا پڑ جائے تو سیدھا سیدھا انگلی اٹھے گی اور سیدھا سیدھا سوال ہوگا اور سیدھی سیدھی بات ہوگی کہ بھائی آپ کو کس نے چنا ہے. وی آر unable to understand بھائی وہ کون ہے جس نے آپ کو نامنیٹ کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نامزد ہوئے، آپ کو نامزد ہی کس نے کر دیا؟ پانی والی تو میمز اب آپ نے دیکھ لی تو سب کچھ پانی 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 پانی. یہ ہرزہ سرائی صرف ایک یونیورسٹی کے اندر ایک کیئر ٹیکر کی نہیں ہوئی، یہ پورے کے پورے سسٹم کی ہوئی ہے. ہم ہمیشہ سے کہتے تھے کہ کیئر ٹیکر کو تو ویسے ہی کانسیپٹ ختم ہو جانا چاہیے، لیکن ان کے سوڈو انٹلیکٹ کی وجہ سے جن کو خاموش رہنا چاہیے تھا 3 مہینے، اگر 3 مہینے کے لیے آتے، لیکن ان کو تو چنا گیا تھا کسی لمبے کام کے لیے. ابھی بھی وقت ہے سمجھ جائیں اور مناسب الیکشن کرائیں اور لیول پلینگ فیلڈ پہ الیکشن کروائیں. اگر یہ عبداللہ دیوانہ چلا تو پاکستان کو پتہ نہیں کس طرف لے جائیں.